हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत और बंदगी का हुक्म इरशाद फरमाया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। तेरे रब का ये हुक्म है, तुम्हारे रब का ये फ़ैसला है कि इबादत एक अल्लाह जल्ल जलालुहु की करनी है। अल्लाह ताला की इबादत इसलिए करनी है कि सारी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है। जब सारी कायनात का खालिक, मालिक और पालने वाला और हर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मालिक अल्लाह है, तो फिर इबादत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की करनी है, क्योंकि हर चीज़ उसी की मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तमाम मखलूक़ात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा फरमाया है। अल्लाह ताला इस चीज़ से पाक है, इसीलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु की इबादत का हुक्म है कि अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह ताला की बंदगी करो। और मुसलमान पर तो ये लाजिम और ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की इबादत करे, अल्लाह ताला की बंदगी करे, और इस इबादत और बंदगी में वो रास्ता इख्तियार करे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक रास्ता। जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की, उस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करें तो अल्लाह ताला इबादत को कबूल फरमाते हैं। जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और पढ़कर उम्मत को दिखाई, उस तरीके से नमाज पढ़ें तो अल्लाह ताला के यहाँ वो इबादत शुमार होगी और अल्लाह ताला उस पर अजर अता फरमाएंगे। फिर इबादत का हुक्म मिला है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो सिर्फ़ यही कह देते कि मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ और ज़िंदगी मैंने तुम्हें अता की है, बस इस एहसान के बदले में तुम मेरी इबादत करो, तो ये भी इंसान पे लाजिम था कि सिर्फ़ अपने पैदा होने पर और अल्लाह ताला की इनामात और नेमतों के इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह ताला की इबादत करे, क्योंकि ये इसके ज़िम्मे और इसके लिए ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत रहीम है, बहुत करीम है और बहुत मेहरबान ज़ात है अल्लाह जल्ल जलालुहु की। फरमाया इबादत करो, मेरी बंदगी करो। और फिर वो इबादत और बंदगी फरमाया सिर्फ़ यही नहीं समझा जाएगा कि तुम्हें पैदा किया, तुम्हें खिलाया और पिलाया, उसके बदले में तुमने इबादत कर दी और बस मामला साफ़ हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि फरमाया तुम इबादत करोगे, तुम मुझे राज़ी करोगे, नमाज पढ़ोगे, अल्लाह ताला उसका अजर तुम्हें अता फरमाएगा। हमारे हर अमल का अजर भी बयान फरमाया कि जो भी आमाल करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल का तुम्हें बदला अता फरमाएंगे, तुम्हारे आमाल का तुम्हें अजर अता फरमाएंगे। ये अल्लाह ताला का कितना अजीम एहसान है कि अगर वो हमें इसका बदला भी ना दे, इसका इनाम भी ना दे, तब भी हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उसकी इबादत करें, क्योंकि हमें पैदा ही अल्लाह ने किया है, हम बंदे ही उसके हैं। लेकिन अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत गफूर रहीम, बख्शने वाला और अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। तो फरमाया तुम आमाल करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे आमाल का अजर भी अता करूँगा। और अजर भी देखो कितना अता करूँगा, अजर भी इतना मिलेगा कि इंसानी अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के आमाल की कितनी कदर करते हैं। देखो नमाज हम 5 पढ़ते हैं, दिन में नमाजें सिर्फ 5 हैं, 5 वक़्त की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन उस 5 नमाज़ों पर अजर अल्लाह 50 का अता फरमाता है। नमाजें सिर्फ 5 हैं, इबादत के लिए नमाज का वक़्त औकात सिर्फ 5 मुकर्रर फरमाए हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ये 5 नमाज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुकर्रर की गई कि इन 5 नमाज़ों को अदा करो। अब होना तो ये चाहिए था नमाज़ें 5, अजर भी 5 के बराबर मिले, सवाब भी 5 के बराबर मिलता,
لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور انسان کے اعمال کی اللہ تعالیٰ بہت قدر فرماتے ہیں۔ فرمایا نمازیں 5 پڑھو، اجر اللہ 50 کا عطا فرمائے گا۔ قرآن حکیم کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک حرف کی ہم تلاوت کریں اس پہ اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 10 کا دیا جاتا ہے۔ جس نے ایک حرف پڑھا اسے 10 کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ تو جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر عبادت پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں، اور اجر بھی کئی گنا بڑھا کر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت میں ایک حکم تو اللہ کی عبادت کا ہے، اس میں 2 حکم ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک حکم یہ ہے کہ عبادت اللہ جل جلالہ کی کرنی ہے۔ اگلا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک ہی آیت میں، بیچ میں کوئی دوسری آیت نہیں ہے، ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دونوں مضمون بیان فرمائے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی خدمت اور والدین کو خوش رکھنا، یہ اللہ جل جلالہ کے ہاں اتنا اہم ترین کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ساتھ ہی ذکر فرما دیا کہ تم عبادت میری کرو گے اور اپنے والدین کی بھی خدمت کرتے رہو گے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ، حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی بندگی کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، انسان کو پیدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، انسان کا وجود نہیں، اللہ تعالیٰ اسے وجود عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کو پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے، جو عام قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے سے اولاد کو پیدا فرماتے ہیں۔ اس میں ماں بھی مشقت اٹھاتی ہے اولاد کے لیے، بڑی بڑی تکالیف سے وہ گزرتی ہے، اسی طریقے سے والد بھی اپنی اولاد کے لیے بہت مشقتیں اور بڑی محنتیں اختیار کرتا ہے، کیونکہ انسان کی جو تخلیق اور اس کے آنے کا طریقہ ہے، پیدا تو اللہ کرتا، بھیجتا تو اللہ ہے، لیکن اس کو بھیجتا والدین کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے اپنی عبادت اور بندگی کے ذکر کے ساتھ ہی اسی آیت میں اگلے حصے میں فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ اس کی کچھ تفصیل بھی بیان فرما دی۔ تفصیل یہ بیان فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ پوری آیت فرمایا کہ ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر ارشاد فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، یعنی ان میں سے کسی ایک کو تم بڑھاپے میں پالو، یا دونوں ہی موجود ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، اور وہ تمہارے پاس موجود ہیں، تو اب اولاد کو کہا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر کے بچھا دو، اپنے بازو ان کے لیے نرم کر دو۔ بازوؤں کا پھیلانا اور نرمی کے ساتھ ان کو پھیلانا، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ تمہارے بچپن میں خیال کرتے رہے، تمہیں پالا، تمہاری حاجات، تمہاری ضروریات کو پورا کیا، اور کبھی بھی غافل نہیں ہوئے۔ نہ ماں غافل ہوتی ہے، نہ والد غافل ہوتا ہے، ہر وقت اس کے دل و دماغ میں اولاد کے بارے میں چلتا رہتا ہے کہ اسے یہ کھلانا ہے، اسے یہ پلانا ہے، اب اس کے کپڑے ہیں، اب سردیوں کے کپڑے، اب گرمیوں کے کپڑے۔ تو موسم کے حساب سے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ اور معاملات کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا جیسے وہ تمہارے ساتھ معاملہ کرتے رہے جب تم چھوٹے تھے، جب تم ناسمجھ تھے، جب تم اچھے اور برے کو نہیں سمجھتے تھے، تو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کیا ہے، آج وہ بوڑھے ہیں اور تم جوان ہو، تم بھی ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرو جو انہوں نے تمہارے ساتھ تمہارے بچپن میں اختیار کیا ہے۔ جیسے وہ تم سے محبت کرتے تھے اور انتہا درجے کی محبت کرتے تھے،
اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے بھی انتہا درجے کی محبت کریں۔ جیسے ماں باپ بچے کو بچپن میں اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظامات، اس کی رہائش کا انتظامات، اس کے کپڑوں کا انتظامات اور اس کی تمام زندگی کی ضروریات کا خیال اور لحاظ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اولاد کو بھی چاہیے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا بھی بھرپور طریقے سے اسی طریقے سے خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دونوں بوڑھے یعنی ان میں سے ایک ہے یا ایک فوت ہو گیا ہے یا دونوں ہی موجود ہیں تو جو بھی تمہیں مل جائے اس کی خدمت کرنا ہے اور اس کو راضی رکھنا ہے اور محبت کے بازو اس کے لیے پھیلا دینے ہیں۔ یہ اہم ترین عبادت بھی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اگر دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنا اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کو ناراض کرنا اور ان کی خدمت نہ کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ اور اپنے اوپر جہنم کو لازم کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے، 3 سیڑھیوں پر قدم مبارک رکھے اور تینوں پر آمین فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام نے بعد میں عرض کی کہ حضور آپ سے آج ہم نے عجیب عمل دیکھا کہ آپ نے تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس میں سے ایک وجہ میں صرف بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے اور فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے تو وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ جبرائیل امین بد دعا دے رہے ہیں اور اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ جب بد دعا جبرائیل کی طرف سے ہو جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور آمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ 3 بد دعائیں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پہ درود و سلام نہ پڑھے وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے بارے میں بھی فرمایا جو رمضان کے روزے پائے اور اپنے لیے جنت نہ کما سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ بہرحال ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ شریعت کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ دیتا اور اپنی والدہ کی بات جا کر سنتا۔ یہ نبیوں کا نبی فرما رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھتا، فرض کی نیت باندھتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا میں نماز توڑ دیتا اور والدہ کی بات سنتا، پہلے اس کی خدمت کرتا، اس کے حکم کو پورا کرتا، اس کی خدمت کے بعد پھر میں نماز ادا کرتا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اپنی امت کو اس کا سبق دیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھی ضعیف عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو آپ نے اس کے اکرام میں اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا جو عظمت اور جو شان ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنے والے ہر کپڑے کی شان ہے۔ چونکہ آپ کا وجود مبارک بہت بلند و بالا ہے تو جو چیز بھی آپ کے وجود سے لگتی ہے وہ بھی بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو اتنی زبردست عظمت والی چادر، ویسے بھی آپ کے لباس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا، آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اس ضعیف خاتون کو اس کے اوپر بٹھایا، اسے دودھ پلایا، بڑا اکرام کیا، تحفے تحائف اور ہدایہ اس کو دیے اور بڑے اکرام کا معاملہ کر کے اسے روانہ فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام حیران ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس خاتون کے ساتھ آپ نے بڑا عجیب معاملہ کیا کہ آپ نے اپنی چادر مبارک اس کے لیے بچھائی، اس کو بٹھایا، اس کا اکرام کیا، مہمان نوازی کی، تحفے تحائف اور ہدیہ اس کو دیا اور عزت کے ساتھ اسے روانہ فرمایا۔ وہ خاتون کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، وہ جو ابھی آئی تھی خاتون وہ میری رضائی ماں ہے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے صرف آپ کو دودھ پلایا اور تقریباً کوئی 4 سال آپ ان کے پاس رہے تھے، صرف 4 سال رہے اور دودھ پیا، اس پر اتنا بڑا ان کا اکرام کیا اور فرمایا یہ میری ماں ہے، یہ میری والدہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا اور میری رضائی ماں ہے، اس لیے میں نے اس کا یہ اکرام کیا ہے۔ رضائی ماں کا اتنا بڑا اکرام کرتے تھے، اگر تاجدار مدینہ کی اپنی والدہ حیات ہوتی تو اس کا کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے اور کس قدر اس کا احترام فرماتے۔ اسی لیے بھی ارشاد فرمایا تھا کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا، اس کے کہنے پر میں نماز توڑ کر اس کی بات کا جواب دے دیتا۔ تو یہ ماں باپ کا اکرام اور اس کی خدمت ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام ہر اولاد پہ لازم ہے، ضروری ہے، ان کی خدمت کرے، ان کو راضی رکھیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی نافرمانی یہ ایک نقد سودا ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں انہیں زندگی میں ہی انعام ضرور ملتا ہے۔ ایک بڑا انعام تو یہ جو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہے اس کی اولاد اس کی خدمت گزار ہے، اس کی اولاد اس کی مانتی ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی اولاد اس کی نہیں مانتی ہے، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہوتی ہے۔ جو اپنے ماں باپ سے تنگ ہو اس کی اولاد کل کو اس سے تنگ ہو جاتی ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو کھانا دینے سے گھبرائیں، ان کی خدمت کرنے سے گھبرائیں، کل کو ان کی اولادیں بھی ان کو کھانا دینے سے اور اپنے پاس رکھنے سے گھبرائیں گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو پریشان کول، تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا جائے، ان کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی یہی سہولیات عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ان کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے، ان کے لیے دعائیں خیر کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔